हो रही है। गन फाउंड्री बीजेपी के दफ्तर में तो किसी एक बीजेपी के जिम्मेदार के कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बदतमीजी और उस तरह की हरकतें हम मजलिस में नहीं देखते हैं। तीसरी अहम बात जो आपके सामने अभी यहाँ पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने उन तमाम बातों को आपके सामने रखा कि लंगर हाउस डिवीजन में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि आप ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बल्दिया के इंतखाबात में हर सियासी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मगर अगर आप देखेंगे तो टीआरएस पार्टी के एक पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम जनाब जगदीश्वर रेड्डी साहब है। उन्होंने ये बयान दिया कि बताओ बीजेपी वालों, क्या तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात नहीं की? आप अगर कांग्रेस के जिम्मेदारों के बयानात को देखेंगे तो एक मलकाजगिरी के कांग्रेस के बड़े एमपी हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, बल्कि होशियार नहीं बल्कि डेढ़ होशियार बनने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक साल पहले राजभवन में बल्कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा जो मिनिस्टर ऑफ होम है वजारत दाखिला के, उनके साथ खड़े रहकर राजभवन में बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो साजिश कर लिए। फिर कांग्रेस वाले ये भी बोलते कि मजलिस बी टीम है, वोट काटती है। बीजेपी की तरफ से तो माशाल्लाह रोज कुछ ना कुछ उनके पास से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी के बारे में कहा जाता है। कल मरकजी वजीर इत्तलात जनाब जावडेकर साहब हैदराबाद को आए, आकर उन्होंने कह दिया कि मजलिस को अगर कोई टीआरएस को वोट देता है या कांग्रेस को वोट देता है तो मजलिस को वोट देने के बराबर है। और फिर किसी ने कह दिया बीजेपी की तरफ से कि हैदराबाद में मजलिस की तरफ से 30,000 40,000 रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में आ गए। अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना हैं। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना आबरसानी के बारे में बात, ना रोड के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। सिर्फ बात नहीं करेंगे। और सुनिए बीजेपी को यह बताना है कि 2019 से लेके 2020 नवंबर तक 23 नवंबर तक आपने हैदराबाद को, तेलंगाना को कितने पैसे दिए? मरकजी गवर्नमेंट है, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में हमारा हक बनता है। अगर दिल्ली में बैठे हुए बादशाह तेलंगाना को, हैदराबाद को देते हैं तो कोई खैरात नहीं देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया उसमें ये प्रोविजन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी वालों से कि कितना दिए आप? सैलाब आया, खासतौर पर हल्का असेंबली कारवान में ऊपर से पानी आया तो पूरा आपने देखा कि कितनी तबाही और बर्बादी हुई। आपने कितने पैसे दिए? बीजेपी ने एक पैसा नहीं दिया शहर हैदराबाद के लोगों को। मैं बीजेपी के वोटरों को भी कह रहा हूं, आप वोट डालने से पहले पूछ लो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हैदराबाद की आवाम को उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए क्या पैसे दिए। जब मरकजी टीम दिल्ली से हैदराबाद को आई, मुझे मालूम हुआ कि हाफिज बाबा नगर डीआरडीओ के पास वो हैं, तो मैं वहां पर गया, गाड़ी उनकी रोक कर उनको उतार कर ये बात मैंने कहा कि ये वक्त है
کہ نریندر مودی کی حکومت شہر حیدرآباد بلکہ یہ GHMC کی مدد کرے، اور میں آپ کے ذریعے سے حیدرآباد کی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک جیو ہے، گورنمنٹ آرڈر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر دلی کی سرکار جب سیلاب یا پانی آتا ہے، گھر میں پانی آیا، اس سے ڈیمیج بھی ہوا، تو 20 یا 25%، 20 یا 25% ریاست کی حکومت دے گی، اور 75 یا 80% جو ہے وہ دلی کا پیسہ دیا جائے گا۔ جو آج لوگ 11,000 روپے کے لیے تکلیف میں ہیں، اگر نریندر مودی کی حکومت پیسے دے دیتی تو ایک ایک گھر کو 11,000 کے بجائے 80,000 سے 1,00,000 روپے ملتے، 80,000 سے 1,00,000 روپے ملتے۔ تو جہاں پیسوں کی بات آتی بی جے پی کے سامنے انہوں جینا ہے، ارے بھائی پیسے دو، کیوں نہیں دیے؟ تو نہیں، روہنگیاؤں کے نام ووٹر لسٹ میں ہے۔ ارے مدد کرو، تم آپ دلی میں بیٹھ کے آپ کرناٹکا کو دیے پیسے جہاں طوفان آیا، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ نہیں، وہ لمبی شیروانی بڑا پریشان کرتا ہوں۔ ارے آپ کام نہیں کریں گے، پیسے نہیں دیں گے، مگر ووٹ ڈالنے کے لیے یہ تمام نفرت پیدا کرنا۔ اگر شہر حیدرآباد میں 40,000 نام ہیں روہنگیاؤں کے، تو میں بی جے پی کے لیڈروں کو چیلنج کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں پیارے، مجھے تم 1,000 نام دکھا دو ووٹر لسٹ سے۔ اور ووٹر لسٹ دارالسلام میں نہیں بنتی، ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا بناتا، ووٹر لسٹ اسٹیٹ الیکشن کمیشن بناتا، اور بی جے پی یہ بول کر امت شاہ کی توہین کر رہی ہے۔ بی جے پی یہ کہہ کر امت شاہ کو ایک کمزور ہوم منسٹر دکھا رہی ہے، جب امت شاہ صاحب ہوم منسٹر ہیں اور ان کے ناک کے نیچے 40,000 لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں آ جا رہے، تو کیا آپ تاتھیا کر رہے تھے؟ نکالو 1,000 نام کے نام نکال کے بتاؤ، نہیں کالی آئیں گے، وہ ایسا کریں گے۔ اب میں ان کا جواب آپ کے ذریعے سے دے رہا ہوں، یہ بلدیہ الیکشن کی لڑائی یقیناً برقی، بلدی، آبرسانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ یہ لڑائی حیدرآباد کی ایک جہتی کو برقرار رکھنے کی لڑائی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، جس کو بار بار بابا صاحب نے کہا کہ بردرہڈ، ایک جہتی کو بنائے رکھنے کی لڑائی۔ یہ لڑائی صرف ووٹ لے کر کارپوریٹر یا رکن بلدیہ بنانے کی لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حیدرآباد میں امن کو برقرار رکھا جائے۔ جب سے تلنگانہ بنا الحمدللہ شہر حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ نہیں، چھٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، مگر جو ماحول بنتا تھا کہ ٹینشن کا، وہ الحمدللہ نہیں ہے۔ تو اس کا کریڈٹ کنچم لٹل مجلس کو تو دینا پڑے گا، لٹل اونلی اسمال اماؤنٹ مجلس کو دے دو آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب آپ 1 تاریخ کے دن نکل کر ووٹ ڈالنے جائیں گے، ان چیزوں پر غور کریے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ پورے ملک میں 200 میونسپل کارپوریشن ہیں۔ کتنے میونسپل کارپوریشن ہیں؟ 200۔ ان 200 میونسپل کارپوریشن میں صرف گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہی مجلس کی نمائندگی پر CAA NPR NRC کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، جو ملک میں کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ یہ مجلس نے کیا تھا۔ گریٹر حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں راجندر یادو کو یاد بھی ہوگا کہ CAA NPR NRC کے خلاف ہم نے ریزولوشن پاس کیا۔ تو یہاں پر مجلس کے ریزولوشن کی کوشش کے بعد مالیگاؤں کی بلدیہ میں ریزولوشن پاس ہوا۔ تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے بی جے پی کو کہ کہیں پر نہیں ہوا 200 میں، یہ کیسا کر دیے۔ اسی لیے مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ ارے تم جو الزام لگاتے لگاؤ، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں،
میں جو کام کر رہا ہوں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر میں کام کر رہا ہوں. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو میری سیاسی لڑائی ہے، وہ سماجی انصاف کی لڑائی ہے، وہ سوشل جسٹس کی لڑائی ہے. میں جو کام کر غریب اور مظلوم عوام کو جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. میں جو کام کر رہا ہوں جماعت کا پرچم اٹھا کر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ملک کا، بھارت کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں جمہوریت میں حصہ لے کر ان مظلوموں کو، ان بے آوازوں کی آواز بنوں. الزام لگتے رہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک پر الزام لگے، اور الزام ان پر لگتے ہیں جو سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں. اور یاد رکھو، تم الزامات جتنے لگانا چاہے لگا لو، تم جنا کہہ دو، کیا کیا کہنا چاہ رہے کہہ دو، میں اپنا راستہ بدلنے والا نہیں ہوں. تم اس راستے میں مشکلات پیدا کرو، اگر مجھے خاک اور خون کے دریاؤں سے بھی گزرنا پڑا تو یاد رکھو الزام لگانے والوں، سن لو میری اس بات کو، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی رہے گی میں مدرسہ اتحاد المسلمین کا پیغام لے کر آگے بڑھتا رہوں گا اور میں یہ کام کرتا رہوں گا. یہ الزامات لگتے ہیں، یہ الزامات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جب بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو اسد الدین اویسی کی اس کھیت کی مولی ہے. مگر الزام لگانے والوں یہ یاد رکھو کہ کم سے کم میں نے تمہاری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، کم سے کم میں تمہارے دلوں میں جا چکا ہوں، کم سے کم میں تمہاری سوچ میں آج میں آ چکا ہوں. اسی لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کبھی یہ بات تو کبھی وہ بات، کوئی بات نہیں. تم قوال کی طرح قوالی گاتے جاؤ، جب میرا دل آیا میں تم کو صدقے میں نذرانے دیتا جاؤں گا. میں رکنے والا نہیں ہوں، میں رکنے والا نہیں ہوں، نہ کوئی مجلس کا رکن رکنے والا ہے. اور ہم پہ الزام لگاتے فرقہ پرست فرقہ پرست. ارے کون سی فرقہ پرستی، کون سی فرقہ پرستی ہے؟ ارے فرقہ پرستی تو یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایم پی ناتھو رام، ایک نہیں دو ایم پی نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا وہ دیش بھکت ہے. گوڈسے کو دیش بھکت. اور جھارکھنڈ کا بی جے پی کا ایک ایم پی علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو کورٹ نے سزا دی، بیل پہ نکلے تو کچھ خوشی کی. وہ فرقہ پرستی نہیں نظر آتی آپ کو؟ جو غریب لوگ دلی میں بنڈیوں پر میوہ بیچتے ہیں ان کو مار کر بولا جاتا ہے کہ دوبارہ اس گلی میں مت آ. جو دکان پر پٹاخے بیچتا ہے کہتا ہے کہ تو کیسے پٹاخے بیچے گا، وہ فرقہ پرستی نہیں ہے. دلی کے فسادات میں مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر جھنڈا لگانا وہ فرقہ پرستی نہیں ہے. صرف الیکشن لڑتا ہوں میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تو ان تمام کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بھی حاصل کی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا. میں صرف ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری حیدرآبادی سٹائل میں کہہ رہا ہوں، ہم کو کھجائیں گے نہ تو کھجلی تم کو ہو جاتی. تو آپ ذرا احتیاط سے رہیے اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر 1 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے. اور اس بار ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے. تو بیلٹ پیپر دیکھ کر جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے. اور میری آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ پولنگ میں حصہ لیجئے، ووٹ ڈالیے، اپنی پسند کا اظہار کریے اور بتا دیجئے ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو
جو حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی اور جو بھاگیہ نگر بنانا چاہتی ہیں یہ ان سے جمہوریت کے دائرے میں یہ لڑائی ہے. حیدرآباد کو کامیاب کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. ہم حیدرآبادی ہیں اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کو ہم کامیاب کریں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بی جے پی کے پاس کوئی بولتا میں قلعے پہ آ کے جھنڈا لگاؤں گا. کون روک رہا بابا تیرے کو؟ کون سا جھنڈا لگائیں گے آپ؟ لگاؤ نا ترنگا لگاؤ. ترنگا تو لگا رہے یہاں پہ, لگ رہا نا ترنگا یہاں پہ. نہیں ہم ارے کیا کیا لگائیں گے؟ کچھ بولنے کو نہیں ہے. جب چھپتے ہوئے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تو فوراً آ جاتے نیشنلزم, ٹیررزم, پاکستان, جنہ فنا. ارے اب ان کو ایک بات کہہ کر چلے جاؤں گا کہ کم سے کم فرقہ پرست طاقتوں سے کہہ رہا ہوں یہ بیگن کے باتیں مت کرو.